अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स, टेलीविज़न चैनल की नशरियात के साथ जम्मू कश्मीर से खुसूसी नशरियात। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक तर्जुमान आला, साबिक वज़ीर, मजहबी और इल्मी गिराने से ताल्लुक़ रखने वाले आगा सैयद रूहुल्लाह महदी साहब के रेजिडेंस पे आए हैं। 4 अगस्त 2019 के बाद इलेक्टोरल प्रोसेस से उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि जो भी इलेक्शन होगा, जब तक जम्मू कश्मीर में स्टेट 370 और 35A की मुकम्मल वापसी नहीं होगी, तब तक वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियादी रुकनीत पर भी हम बातचीत करेंगे। आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। शुक्रिया। रूहुल्लाह साहब, 4 अगस्त 2019 से पहले आगा सैयद रूहुल्लाह साहब सियासी तौर पर अपने वालिद साहब के उस मिशन को आगे लेकर चले थे और जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला रहे। उसके बाद मुस्तफ़ी हुए। हालांकि कुछ ख़त किताबत चली थी, डॉक्टर साहब भी तशरीफ़ लाए थे। हालांकि वो वक्त महदी साहब की बरसी का था और उसमें शायद सियासत का कोई स्कोप नहीं था आपके मुताबिक। क्या आगा रूहुल्लाह साहब 4 अगस्त 2019 के स्टैंड पर ही हैं अभी भी? बेशक उसमें हालात में ऐसी कौन सी तब्दीली आई कि मैं अपने मौक़िफ़ में कोई तब्दीली लाऊं या अपने स्टैंड से हटूं। हालात जो के तू है। 2019 से लेके अब आने वाले अगस्त में इस एब्रोगेशन को 3 साल होने को है जी, और हर लिहाज से हालात वही है, लिहाजा मेरा मौक़िफ़ भी वही है। लेकिन जो रियाया है, जो आपके साथ लोग हैं, जी, पानी, बिजली, सड़क, मामलात, जब भी जाते थे तो रूहुल्लाह साहब के दरवाजे पे दस्तक देते थे और छोटी से छोटी चीज़, बड़े से बड़ा मामला जो था, एज मिनिस्टर एनिमल हस्बेंड्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बाकी ओहदों पर हमने देखा, और जो मामलात लोगों के हैं वो नज़रअंदाज तो नहीं हुए। देखिए इन जैसे हालात में आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है, मामलात की हसासियत को समझना पड़ता है। अगर जब आपके सामने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है कि आपके रियासत के नक्शे को ही बदल दिया गया, 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, आपको रियासत से यूटी में डिग्रेड किया गया और इससे आगे जाए आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो था, जिस बुनियाद पे आपने एक्सेशन किया था यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, और जो कानूनी तौर, आइनी तौर इस रियासत का हक था और जिसकी बुनियाद पे ये रियासत फ़ंक्शन करती थी, जमहूरियत जिस बुनियाद पे यहाँ पे फ़ंक्शन करती थी, जब आपसे वो सब छीना गया हो और उसके बाद के आप उसके इफ़ेक्ट्स देखिए, उसके नताइज देखिए। इन 3 सालों में लोगों ने देखा, आपने देखा, हम तज्ज़िया करते आ रहे हैं और हालात का मुशाहिदा कर रहे हैं कि कानूनी लिहाज से, यानी जितने भी लॉज़ यहाँ पे पास किए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से जितने भी यहाँ पे इक़दामात उठाए जाते हैं, और आपके सामने है एक इन्वेजन लगता नहीं है, बिल्कुल एक इन्वेजन है। रियासत की तशख़्ख़ुस को पहले तो ख़त्म किया गया, इसके आइनी और कानूनी हुकूक को छीना गया। उसके बाद रियासत पे वो सब लादा जा रहा है या थोपा जा रहा है जो रियासत के मुस्तक़बिल के मुनाफी है, यानी आने वाली पुश्तों के लिए हम एक ऐसी इंतज़ामिया, रियासत, यूटी, जो भी आप नाम दें, एक ऐसी हकीकत छोड़े जा रहे हैं जिसमें उनके लिए यानी उनके पास इख्तियार नहीं होगा अपने मुस्तक़बिल का तयन करने के लिए। इस वक्त बेशक हमारे लोग जो है वो पानी का मसला भी उनके सामने है, वो सड़कों के मसाइल से भी उनके सामने है, उनसे भी गुज़र रहे हैं। यहाँ पे इंतज़ामिया इस तरह से काम कर रहा है जैसे यानी कंप्लीट डिक्टेटरशिप है, ऑफिसर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मगर मेरी नज़र में इस सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त अपने उस तशख़्ख़ुस की वापसी, अपने उन हुकूक की वापसी जिनके ज़रिए आप फिर ये बाद में ये कर ही सकते हैं। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का रूहुल्लाह साहब इसमें मौक़िफ़ रहा, आपने कहा कि जिस जदोजहद और जिस शिद्दत के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तंजीम है जम्मू कश्मीर की जिन्होंने ऐसे मामलात पहले भी देखे हैं। शेख साहब के जेल से बाहर आने के बाद मौजूदा वक्त में मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी अपने घर में कई महीनों तक बंद रखा गया। हालांकि होम मिनिस्टर ने कहा कि वो पार्लियामेंट सेशन अटेंड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो अरेस्ट है, नहीं आ पाए। अब तंजीम के साथ भी हमदर्दी नहीं है, तंजीम ने भी तो कुर्बानियाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस दावा करती है कि जो कुछ किया जा सकता है वो करें। क्या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ डिफर करते हैं इस मामले पर, क्योंकि आप अभी बुनियादी रुकन तो हैं पार्टी के? बेशक हूँ, उसमें कोई शक नहीं है, मैं बुनियादी रुकन हूँ पार्टी का। मैंने पार्टी से इस्तीफ़ा नहीं दिया है, मैंने तर्जुमान आला के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था किसी बुनियाद पे, और वो वजह सबके सामने है। जी, मेरी
اختلاف رائے اسی بنیاد پہ ہے کہ نیشنل کانفرنس سے، چونکہ میں نے یہ بار بار یہ بات کہی ہے، جی چونکہ توقعات بہت زیادہ ہے، کیونکہ جیسے کہ آپ نے بھی کہا ماضی میں ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہے، اور یہ تنظیم جب وجود میں آئی ہے یہ ایک مومنٹ کی بنیاد پہ آئی ہوئی. وجود میں آئی ہے، یعنی یہ ایک تحریک تھی جس تحریک نے ریاست کے حق کے لیے اب یہ تحریک نہیں رہی. اب انہی سے توقعات ہے کہ اپنے ریسورسز، یعنی ان کا کارڈر بیس ہے، پارٹی کا کارڈر بیس ہے، ہر ایک ریاست کے ہر ایک کونے میں ان کی پہنچ ہے، پارٹی کی جڑیں ہر ایک کونے میں ہے، پارٹی کا ماضی جو ہے وہ اسی مومنٹ سے جڑا ہوا ہے، 370 آپ اس کا نام دیں، آٹونمی اس کا نام دیں، ریاست کی خود مختاری آپ اس کا نام دیں. تو اس وقت چونکہ توقعات ان سے زیادہ ہے، تو اسی لیے میری پارٹی سے اختلاف رائے اسی بات پہ ہے کہ ہم جتنا کر سکتے تھے بحیثیت ایک پولیٹیکل جماعت، جتنا نیشنل کانفرنس کر سکتی تھی 19 اگست کے بعد، ہم نے اتنا نہیں کیا. تو کیا نیشنل کانفرنس فیل ہو گئی آپ کے مطابق؟ دیکھیے ابھی تک جتنا ایفورٹ اس سوسائٹی کو کرنا چاہیے تھا، آپ دیکھیے کلن اس سوسائٹی نے اتنا ایفورٹ نہیں کیا. نیشنل کانفرنس بشمول نیشنل کانفرنس بھی اس کا ایک حصہ ہے. لیکن اس کے بعد پی ایچ ڈی بنی، پیپلز الائنس فار گڈ کوآرڈینیشن، اور پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس روایتی حریف اب نئے دوست تھی اور ایک نیا سیاسی سفر ہے. کہتے ہیں کہ جتنی کوشش کی، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کے آفس میں بھی کئی بار جانا پڑا، اور حالیہ دنوں میں راج باغ میں، اور اس سے پہلے وزیر اعظم کی کل جماعتی میٹنگ میں بھی جانے کا موقع ملا، اور کچھ دن پہلے لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا کی تقریب میں بھی جانے کا موقع ملا، حالانکہ محبوبہ مفتی غیر حاضر رہی. کہا کہ یہ وقت ہائی ٹی کا نہیں ہے، یہ وقت جموں کشمیر میں کچھ اور ماننے کا. تو آپ کے راستے، آپ کا مزاج، آپ کی جو امنگ ہے، اس کا دائرہ نیشنل کانفرنس سے باہر کسی تنظیم کے ساتھ ملتا جلتا ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہو جیسے کہ آپ نے نام لیا پی ڈی پی کا، میں اشاروں میں نام بات نہیں کروں گا، سیدھے نام لے کے بات کروں گا. ہو سکتا ہے پی ڈی پی نے کبھی کبھار ان 2-3 سالوں میں ایسا موقف لیا ہو جو میرے خیال سے صحیح موقف ہو، اور وہاں پہ اتحاد رائے، اتفاق رائے آپ کو لگتی ہو، مگر اس میں کوئی ایسی ڈکی چھپی بات یا کوئی راز ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک قدرتی کوانسیڈنس آپ کہیے، یا صحیح بات ان کی طرف سے بھی ہو رہی ہے، یا شاید اس طرح کی بات میری طرف سے بھی ہو رہی ہے، اور وہ ایک خوش آئین بات ہے. میں نے ایک بار جب انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کمیشن سے ملنے سے انکار کیا تھا، میں نے اس کی نہ صرف تائید کی تھی، میں نے سراہا تھا اس اقدام کو. تو کوئی بھی، چونکہ میں اس وقت چاہتا ہوں 2019 کے بعد میں اس کرائسس کے جواب کے لیے جو سیاست ہونی چاہیے وہ پارٹی بیس سیاست نہیں دیکھتا ہوں، وہ ایک یونائٹڈ سیاست میں دیکھتا ہوں. اگر اس کے لیے آپ کو مزاحمت کرنی ہے، اپنے حق کی واپسی کے لیے آپ کو مزاحمت کرنی ہے، تو آپ کو یہ بھول جانا چاہیے اس وقت پی ڈی پی کیا ہے، نیشنل کانفرنس کیا ہے، یا دوسری اور کوئی جماعت کیا ہے. جو بھی جماعت اس راستے پہ چلنے کے لیے تیار ہو، میں اس جماعت کے ساتھ متفق ہوں. اور یہ جو آپ نے مثال دی، یہ ایک کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے، مگر خوش آئین کوئنسیڈنس ہے. اگر نیشنل کانفرنس سے زیادہ پی ڈی پی کا کبھی کوئی ایسا موقف میری بات سے ملتا جلتا ہے، وہ ایک کوئنسیڈنس ہے جو سراہنے لائق ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی آپس میں تبادلہ خیال ہے یا آپس میں ہم آہنگی ہے. اس طرح کی کوئی پارٹی بیس پالیٹکس میں اس وقت نہیں کر رہا. تو کیا آغا روح اللہ صاحب یہ جنگ انفرادی جنگ لڑیں گے؟ کیونکہ جس وقت ہم آنکڑے دیکھ رہے ہیں، جس وقت بیانات دیکھ رہے ہیں، اخبارات دیکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، نیشنل کانفرنس اس جگہ سے، اس طرح سے مزاحمت آپ کو نہیں لگی کر رہی ہے، لیکن پی ڈی پی کر رہی ہے. آپ کا شفٹ کا کوئی پروگرام ہے؟ اگر کوئی ایسی بڑی منظم پارٹی ہو جہاں آپ کی ہم آہنگی، آپ کی آرا کی قدریں ہیں. نہ صرف پی ڈی پی، دیکھیے میں نے اس سے پہلے بھی کہا پارٹی بیس پالیٹکس کے لیے اس وقت جگہ نہیں ہے جموں کشمیر میں. نہ صرف پی ڈی پی، کوئی بھی پولیٹیکل جماعت، کوئی بھی سیاسی جماعت اس ریاست کی اگر اس راستے پہ چلنے کے لیے تیار ہے، ان کے ساتھ ہم قدم ہو کے میں اس اسٹرگل میں جانے کے لیے تیار ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جاؤں، دوسری پارٹی چھوڑ کے تیسری پارٹی میں جاؤں. یہ میں پھر سے دہراؤں گا، یہ پارٹی بیس پالیٹکس کرنے کا وقت نہیں ہے. اس وقت اس بات کی گنجائش بالکل دینی چاہیے، اگر کوئی پی ڈی پی میں ہے
PDP میں ہوتے ہوئے اگر وہ اس راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اس کے PDP کی ممبرشپ کا آپ احترام کریں، مگر اس کے اس راستے پہ چلنے کا بھی آپ اتنا ہی احترام کریں. مگر جو ہمارا منفرد ایک اس وقت موقف ہے، جو ایک منفرد جو ہمارا مسئلہ ہے، اور جس کے لیے با اتفاق رائے ہم آہنگ ہو کے ہمیں لڑنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہم ایک اتحاد قائم کرتے ہیں جس کا نام PAGD ہے. تو یہ گنجائش پہلے ہی ہے کہ کوئی اپنی جہاں پہ بھی ہے وہ وہاں پہ رہ سکتا ہے، مگر اس تحریک کے لیے کام کر سکتا ہے. تو اگر کہیں پہ مجھے لگتا ہے PDP اس تحریک کے لیے کام کرتی ہے، میں ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. شفٹ کیے بغیر شفٹ کیے بغیر اس میں شفٹ کرنے کی اس وقت کوئی گنجائش ضرورت ہی نہیں ہے. پارٹی بیس پالیٹکس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اور میں شفٹ کیوں کروں؟ کیا مجھے شفٹ کر کے کوئی کسی جگہ سے الیکشن لڑنا ہے جہاں پہ مجھے نیشنل کانفرنس مینڈیٹ نہیں دیتی ہے؟ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. یا مجھے شفٹ کر کے کسی ایسی جماعت میں جانا ہے جو مجھے کل کو منسٹر بنائے، چونکہ مجھے نیشنل کانفرنس منسٹر نہیں بنائے گی. تو یہ سوالات تو میرے لیے ہے نہیں، یہ معاملہ تو میرے لیے ہے نہیں. شفٹ کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر کوئی کسی بھی جماعت سے، کوئی بھی فرد یا جماعت اس تحریک کے لیے اسٹرگل کرنا چاہتے ہیں، اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، میں جہاں پہ بھی ہوں یا وہ جہاں پہ بھی ہے، ہم ساتھ ساتھ اپنی پہچان قائم رکھتے ہوئے بھی ہم ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں ایک یونائٹڈ موٹیو کے لیے، ایک ہدف کے لیے. عروہ صاحب وہ تو موقف بنا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب، عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی، 3 سابق وزرائے اعلیٰ کہتے ہیں کہ باقی پارٹیاں سپریم کورٹ کا انتظار کریں گی، ہم بھی سپریم کورٹ کا انتظار کریں گے، لیکن گھر بیٹھ کر سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کا انتظار نہیں کیا جا سکتا ہے جس فورم پہ بھی، جہاں پر بھی اتحاد کی ضرورت ہے. اور عمر صاحب اپنے لاسٹ انٹرویو میں گلستان نیوز نیٹ ورک سے بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں آنے والے دنوں میں اسمبلی کنکرنس 370 اور 35A کے لیے لینا بڑا مینڈیٹری ہوگا. اس لیے باقی جماعتیں جو ہم خیال جماعتیں NDA یا BJP کے ساتھ اتفاق کرتی ہیں، وہ ایک گروپ بنانے کی تیاری کرتی ہے جس کے لیے نیشنل کانفرنس PDP کو اکٹھے ہونا ہوگا. آپ بھی اتفاق کرتے ہیں کیونکہ اس میں الیکٹورل رول بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں، اگر وہ یہ وجہ دیتے ہیں کہ کل کو جب اسمبلی بنتی ہے اور اس اسمبلی میں اگر BJP کی میجورٹی ہوگی، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر پھر BJP کی میجورٹی والی اسمبلی نے یہاں پہ ریزولوشن پاس کیا، یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے اگر وہ یہ وجہ دیتے ہیں. حالانکہ میری نظر میں ایک ریزولیشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ریزولیشن آپ پاس کرے یا نہ کرے، ملک میں جس طرح کی اس وقت سیاست چل رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ان کو اس ریزولیشن سے کوئی فرق پڑے گا. جہاں پہ جوڈیشری کی حالت آپ کے سامنے ہے، قانون کے ساتھ، آئین کے ساتھ کیسے کھلواڑ کیا جاتا ہے اس ملک میں، وہ آپ کے سامنے ہے. ایک ریزولیشن جس کی کوئی آئینی حیثیت ہوتی نہیں ہے، میری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تاہم اگر یہ بات کہہ کے اس گنجائش کو دیکھتے ہوئے کہ اگر ہم اسمبلی میں نہ ہوئے تو BJP وہاں پہ میجورٹی میں آ کے ریزولیشن پاس کرے گی، اس گنجائش کو روک کے اپنی طرف سے میجورٹی سے ریزولیشن پاس کر کے اگست 5 کے خلاف اسمبلی سے ایک آواز دے، اگر ایک وجہ ہے، ایک ایکسکیوز تو میں نہیں کہوں گا، تو جائے اسمبلی میں جائے، مگر پھر 370 کے حوالے سے ایک روڈ میپ کے ساتھ جائے. یہاں پہ میرا سوال ہے، DDC الیکشن آپ نے اسی نام پہ لڑا، ایک الیکٹڈ مینڈیٹ آپ کو ملے گا، پیپلز مینڈیٹ آپ کو ملے گا 370 کے لیے لڑنے کے لیے. تب سے لے کے ابھی تک کیا آپ نے کبھی دیکھا PAGD والی جماعتوں نے ہی تو اس میں میجورٹی حاصل کی DDC الیکشن میں؟ کیا انہوں نے اپنے DDCs کو، سرپنچوں کو جمع کر کے یا DDC ممبرز کو جمع کر کے آج تک کتنے مہینے ہوئے اس الیکشن کو گزرے ہوئے؟ 2 سال یا جتنا بھی وقت گزرا، آج تک انہوں نے کبھی، ہزاروں ہوں گے یہ DDC ممبرز، ان کو جمع کر کے ایک ریزولیشن پاس کیا اور کے خلاف نہیں کیا. کمیٹی سے لے کر DDC چیئرمین تک PAGD سے جیتنے کے بعد انہوں نے شفٹ کیا. اینٹی ڈیفیکشن لا کہیں اپلیکیبل نہیں ہمیں دکھا رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا. اس کے بعد جہاں آپ نے DDC چیئرمین سری نگر کا دیکھا، PAGD کی ٹکٹ پہ جیت کے آئے لیکن چیئرمین کسی اور پارٹی کا بنا. وہ مسائل بھی تو ہیں. تو یہ میری بات کو جو ہے، میری بات کی تائید کرتی ہے. یہ انسٹیٹیوشن ہی کمزور ہے اس وقت. جس جمہوریت کی آپ بات کرتے ہیں، یہ انسٹیٹیوشن ہی کمزور ہے اس وقت. کیا گارنٹی ہے آپ کل کو الیکشن لڑیں گے؟ جو توڑ آپ اس وقت مہاراشٹرا میں دیکھ رہے، راجستھان میں دیکھ رہے، اور بہت ساری جگہوں پہ آپ نے دیکھا، گوا میں آپ نے دیکھا، ہزاروں جگہ پہ آپ نے دیکھا، ہریانہ میں آپ نے دیکھا.
پاور ان کے پاس ہے, مسل ان کے پاس ہے, آئین کو رونتے ہوئے چلتے ہیں, کانسٹیٹیوشن اور جوڈیشری کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے. کل کو آپ الیکشن لڑیں گے اور الیکشن کے رزلٹ کے بعد اسی طرح کے حالات آپ کے سامنے ہو, کم سے کم آواز تو اٹھائیں کہ آواز اٹھانے کے لیے آواز اٹھانے سے آپ کو کس نے روکا ہے؟ سڑکیں آپ کی ہے, کشمیر آپ کا ہے, لوگ آپ کے ہیں, زبان آپ کی ہے, بس اپنی غیرت سے کام لیں. کس چیز نے آپ کو روکا ہے؟ ایک تحریک بنا کے, ایک تحریک انوبھاؤ اور علمی گرانے سے جنم لینا. جب آپ پہلے الیکشن لڑے تھے بہت چھوٹے تھے, اور اس کے بعد آپ جیتے رہے اور 3 بار جیتے رہے. اس کے بعد آج کی تاریخ میں کیا وہ لوگ جو الیکٹرول اٹینڈنس سے بالکل بیزار تھے, مختلف تھے, حالانکہ آج ان کی سیاسی قدر مختلف طریقے سے گزر رہی ہے, بیشتر وقت جیلوں وغیرہ میں ہے, کیا ان کے جو ارادوں اور حوصلوں کو تقویت تو نہیں ملی کہ یہاں پر وہ جو لوگ کہتے تھے کہ ووٹ کا یہاں کوئی معنی نہیں ہے, اور جب روح اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے, ڈی ڈی سی کے بعد آپ پی ایچ ڈی کے اسمبلی کینڈیڈیٹ تک جاتے ہیں, کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی, تو کیا ان کا موقف صحیح تھا؟ ایک انداز سے یعنی آپ کی بات صحیح ہے. دلی نے جس کے خلاف یہاں پہ مین سٹریم نے 70 سال سے لڑا, جس نیریٹو کے خلاف لڑا, اور 30 سال سے بالخصوص جب سے یہاں پہ ملیٹنسی شروع ہوئی, اپنا خون دے کے جس نیریٹو کے خلاف یہاں پہ سٹرگل کیا مین سٹریم نے کہ جمہوریت قائم رہے, جمہوریت کے اداروں کے بقا کے لیے یہاں پہ نہ صرف سٹرگل کیا بلکہ قربانیاں دی. اور ایک سائیڈ تھا, ایک طرف تھا اور ہے بھی اس وقت ریاست جموں کشمیر میں, جو کلن یہ کہتے آ رہے تھے کہ ہندوستان کی اصلیت اس طرح کی ہے اور اس سارے نظام میں کوئی گنجائش نہیں ہے, اس لیے وہ اس نظام سے دور تھے. دلی نے جو 2019 میں کیا, انہوں نے ان کی بات کو ونڈیکیٹ, ان کی بات کی تائید کی کہ جو وہ کہہ رہے تھے وہ صحیح ہے. مگر میں اس چیز کو اس لحاظ سے نہیں دیکھ رہا ہوں. یہ بے شک دلی کا کیا کرایا ایک ثمر ہے, بنا بنایا ایک پھل ہے جو انہوں نے اس ٹوکری میں رکھا کہ تاریخ یہ قضاوت کرے گی کہ مین سٹریم کی سٹرگل کو, قربانی کو کیسے انہوں نے ضائع کر دیا ایک جنبش قلم سے. کل اور آج میں فرق یہ ہے, کل ہم اس بات کے لیے لڑ رہے تھے کہ لوگوں کی پارٹیسپیشن ہو جمہوری اداروں میں, جمہوری ادارے جو ہمارے پاس تھے وہ مضبوط ہو, لوگوں کی پارٹیسپیشن ہو, لوگ جمہوری اداروں کو چلائے. آج فرق یہ ہے آپ کے پاس جمہوری ادارے ہیں نہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جب تک کہ جمہوریت پھر سے اپنی شکل میں بحال نہ ہو, وہ ادارے اپنی شکل میں بحال نہ ہو جن اداروں میں, اور رولا صاحب آپ ہی نے تو پہل کرنی ہے, کیونکہ سال سے جس ضلع بڈگام میں آپ کا انفلوئنس بڈگام تھوڑی نہ ہے, آپ کا انفلوئنس علمی اور ادبی گھرانے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے لاکھوں لوگوں پر ہے. جب آپ اس الیکٹرول اٹینڈنس سے دور ہو جائیں گے, انڈیویجولی آپ ایک ڈیسیجن لیتے ہیں جس سے دانستہ طور پر کوئی بڑا فرق ہمیں نظر نہیں آ رہا, کیونکہ آپ کی پریمیئر پارٹی نیشنل کانفرنس الیکشن لڑ رہی ہے, پی ایچ ڈی کے ساتھ لڑ رہی ہے, تو آپ کے اس الگ چلے جانے سے یہ انڈیویجول واک آؤٹ ہوگا یا احتجاج ہوگا؟ احتجاج کہے آپ اپنی طرف سے, مطلب جو راستہ مجھے دکھتا ہے اس راستے پہ چلنے کی کوشش آپ کہے, جو بھی آپ کہے. میں اپنی بات دوسروں پہ تھوپنے والا نہیں ہوں کہ میں اس راستے پہ چلنا چاہتا ہوں اس لیے لوگ بھی اسی راستے پہ چلے, پولیٹیکل پارٹیز بھی اسی راستے پہ چلے. میرے کہنے کا اور میری اس سٹینڈ کا صرف اور صرف ایک ہی مطلب ہے, وہ آپ مہربانی کر کے اس طرح سے سمجھیں. آپ کسی پرٹیکولر نیوز چینل کے ساتھ کام کرتے ہیں, اگر وہ نیوز چینل آپ کو اس شرط پہ اپنے آرگنائزیشن میں لے کہ آپ کو یہاں پہ جرنلزم نہیں کرنی ہے, آپ کو یہاں پہ مشروط جرنلزم کرنی ہے, اسی حد تک جرنلزم کرنی ہے جس حد تک چینل چاہے, اگر آپ کبھی صحیح جرنلزم کریں گے اس کے اوپر ویٹو پاور ہمارا ہوگا. ہم آپ کی بات کو کاٹیں گے, ہم آپ کے کام کو کاٹیں گے, اس کے بدلے میں اپنا نیریٹو چلائیں گے, اور ہمارا ویٹو پاور آپ کے جرنلزم کے اوپر ہمیشہ قائم رہے گا. کیا آپ اس آرگنائزیشن میں جائیں گے؟ بالکل. آپ چاہیں گے پہلے وہ آرگنائزیشن ان اصولوں پہ کام کرے, لیکن سر جو انسٹیٹیوشن ان اصولوں پہ کام نہ کرتا ہو, میں کوشش کروں گا جس ادارے میں میرے جذبات, احساسات اور میرے جموں کشمیر کی بات رکھی جائے گی میں شفٹ کروں گا. بے شک وہ ادارہ اگر 4 اگست والا ہے, 3 اگست والا ہے, میں ابھی اس ادارے میں جانے کے لیے تیار ہوں.
مگر اس وقت آپ کے رول سیٹ کیے گئے ہیں, آپ کے لیے قانون بنایا گیا ہے, آپ اس قانون کو ریورس نہیں کر سکتے اس اسمبلی کے ذریعے. آپ کے اوپر ویٹو ہے ایل جی کا, ہوم منسٹری کا, آپ کے امپاورڈ نہیں ہے یہ اسمبلی. ہم یہ فائنل مانیں کہ آغا سید روح اللہ صاحب جو ہے وہ الیکٹورل پروسیس سے بہت الگ ہو گئے ہیں اور کسی بھی قیمت پر ضلع بڑگام کی اس کانسٹیچوئنسی میں بحیثیت ایم ایل اے یا بحیثیت منسٹر اب نظر نہیں آئیں گے جب تک اس طرح کا انتظام جو ہم پہ تھوپا گیا, کیونکہ اسٹیٹ اسی حالت میں الیکشن لڑنا ہے. جب تک اس طرح کا نظام ہمارے پاس ہے, میں اس نظام کا حصے دار نہیں بنوں گا. اور یہ بات میں نے آج سے 2 سال پہلے بھی کہی ہے, آج بھی اسی بات پہ قائم ہوں. اس پہ کوئی تبدیلی نہیں ہے سر؟ نہیں, کوئی حالات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ہمارا حق ہمارے پاس واپس نہیں دیا گیا, ہمارے اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں. اور جو بڑے قائد ہیں, رہنما ہیں, جی, ان میں لچک پیدا ہوگی, کہتے ہیں لڑیں گے, اسمبلی سے بھی لڑیں گے, سڑک پہ بھی لڑیں گے. آپ کی آراء بالکل مختلف ہے ان سے. اس معاملے میں اگر وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, میری ذاتی طور پہ رائے مختلف ہو سکتی ہے, مگر وہ اگر الیکشن لڑنا چاہتے تو لڑے. یا ہر کوئی الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے, آپ چھوڑیں ان کی بات. یہاں لوگ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں. کیا آپ نے دیکھا کشمیر کی, آپ پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑے, آپ نے دیکھا سوسائٹی نے فارمرز کی طرح ایک تحریک چھیڑی. آپ نے دیکھا سی اے کے خلاف جو تحریک لوگوں نے چھیڑی, اس میں عمر صاحب کہتے ہیں کہ ملک بھر میں کیا الاؤ نہیں کیا جا رہا ہے. میں صرف پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, میں کامن ماسز کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ اس وقت آپ کامن ماسز کی مینٹیلٹی دیکھیے, نیریٹیو ہی دیکھیے, وہی ریفلیکٹ ہوتی ہے اوپر بھی پولیٹیکل پارٹیز میں, پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ میں. فارمرز نے لڑا, اپنا حق واپس لیا, سی اے کے خلاف تحریک چھڑی گئی, سی اے کو روکنے کے لیے مجبور کیا. آپ نے تازہ مثال آپ کے پاس ہے, وائلنس کو مائنس کیجئے, اگنی پتھ کے خلاف جو لوگوں نے پروٹیسٹ کیا, صرف آپ اس میں سے وائلنس نکالیے, باقی آپ دیکھیے لوگوں نے اپنے حق کا کیسے استعمال کیا. صرف اور صرف آپ دیکھیے کشمیری, جموں کشمیر کے لوگ, چاہے وہ پولیٹیشنز ہو چاہے کامن ماسز ہو, نا امید ہو گئے اور کسی نے کوشش نہیں کی. تو یہ آپ کے اس سوال کا جواب ہے, ہر کوئی الیکشن کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے. آخری سوال ہوگا روح اللہ صاحب, ہمارے پاس وقت بالکل مکمل ہو چکا ہے. ڈی ڈی سی چناؤ کے دوران بی جے پی یا این ڈی اے نے کہا کہ یہ گپکار گینگ ہے, اور اس کے بعد نہ کوئی فوٹو کا استعمال کیا, نہ ڈاکٹر صاحب, نہ محبت جی, نہ عمر صاحب الیکشن کمپین میں گئے, بلکہ ڈی ڈی سی کو کسی نہ کسی طریقے سے بڑا پذیرائی عوام کی طرف سے ملی. بعد میں کیا ہوا بعد کی بات ہے. کیا کوئی اس بیچ میں کوئی سکوپ ہے کہ آغا سید روح اللہ صاحب اس ورڈکٹ کو, اس پی ڈی پی نیشنل کانفرنس کے ایک ساتھ چلنے کو, کوئی راستہ ہے جہاں پر آپ کہیں نہ کہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ بے شک, میں نے آپ کے سوالات کے جواب میں پہلے ہی یہ کہا, جو بھی اگر ہدف اپنے حقوق کی واپسی ہے, وہ کہتے ہیں 370-35 تک جنگ ہماری جاری رہے گی, تو میں چاہوں گا کہ پولیٹیکل جماعتیں جتنی بھی ہیں وہ ساتھ میں کھڑی ہو. اگر پی اے جی ڈی پریکٹیکلی عملی طور اس ہدف کی طرف جانے کے لیے تیار ہے, چاہے کیا مطلب, میں الیکشن تو لڑوں گا نہیں, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سیاست نہیں کروں گا. اس ہدف کے لیے جو بھی سیاست کرنی ہوگی, سٹرگل جسے کہتے ہیں, تحریک جسے کہتے ہیں, ایکٹیویزم جسے کہتے ہیں, میں ہر ایک اس فورم پہ, ہر ایک اس پلیٹ فارم پہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں جہاں پہ میری اپنی جماعت نیشنل کانفرنس, پی ڈی پی یا دوسری کوئی جماعت آ کے متحدہ طور اس مسئلے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. تو میری آپ کی وساطت سے بھی میرا یہ مشورہ بھی ہے, رائے بھی ہے, پی اے جی ڈی کو منظم ہونا پڑے گا, اس اتحاد کو مضبوط ہونا پڑے گا. چلیے اگر ان کو الیکشن بھی لڑنا ہے تو اسی اتحاد کے ساتھ الیکشن لڑنا چاہیے. پی ڈی پی کو الگ الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. پھر آپ بھی ہوں گے بڑگام سے؟ میں الیکشن نہ لڑوں وہ الگ بات ہے, میں الیکشن تو لڑوں گا نہیں, مگر اس طرح کی کوشش کے لیے میرا سپورٹ ہمیشہ ہوگا. آپ کمپین کریں گے؟ میرا سپورٹ ہمیشہ ہوگا. اگر پی اے جی ڈی ساتھ میں ہو کے الیکشن لڑتی ہے, میری طرف سے, جبکہ میں الیکٹورل پروسیس کا خود حصہ دار نہیں ہوں گا, مگر میری طرف سے جتنی مدد ہو سکتی ہے, جہاں جہاں پہ بھی سننے والے لوگ ہیں, جہاں جہاں پہ بھی اثر جا سکتا ہے میری بات کا, اس ہر ایک کانسٹیٹوئنسی میں مدد کرنے کے لیے تیار. اور بڑگام میں آپ اپنے ریفرنس پہ اپنے امیدوار ہوں گے؟ دیکھیے آپ نہ جائیں. یہ میں نے کہا نا, اگر پی اے جی ڈی یا یہ اتحاد ساتھ میں الیکشن لڑتا ہے تو یہ ان سوالات کا جواب اس پروسیس میں خود بخود آ جائے گا. میرے لیے یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ کون ایم ایل اے بنے گا, کون ایم ایل اے نہیں بنے گا. میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ پی اے جی ڈی یعنی گپکار ڈکلیریشن کے لیے الائنس, کیا وہ گپکار ڈکلیریشن کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں؟ اگر وہ یہ علم اٹھائیں گے, اگر کشمیری لوگوں کو یہ وعدہ دیتے ہیں روڈ میپ کے ساتھ,
ابھی تک جو ہوا وہ نہیں, DDC الیکشنز کے بعد جو ہوا وہ نہیں. مگر میری آپ کی وساطت سے گزارش یہ ہے کہ اس اتحاد کو توڑے نہ بلکہ مضبوط کرے. اور میری اس حد تک گزارش ہوگی جتنی بھی یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو PAGD کے ساتھ نہیں جڑی ہے, ان پولیٹیکل پارٹیز میں انڈیویجولز کو اپروچ کرے. پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑے, چاہے PC ہے, چاہے اپنی پارٹی وغیرہ ہے, جتنی بھی یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہاں پہ انڈیویجولز کو انگیج کرے, جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کو اس سٹرگل کے لیے دعوت دے, اس کوشش کے لیے دعوت دے, PAGD کی طرف دعوت دے اور اس ہدف کے لیے دعوت دے. ایک منظم اور سیریس کوشش کی جائے اس کے لیے, اس کے لیے میں ہر کوئی مدد دیں. بہت بہت شکریہ آغا سید رولہ صاحب, آپ نے تفصیل سے اور خندہ پیشانی سے اس انٹرویو میں حصہ لیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. آغا سید رولہ مہدی, سابق جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ, ان کے مطابق اور پورے انٹرویو کے دوران ایک بات انہوں نے بالکل ڈکلیئر کر دی کہ وہ PAGD کے حق میں ہیں اور PAGD کو مضبوط ہونا ہوگا اور اس کی کریڈیبلٹی اور اس کی ساکھ کو عوام کی پذیرائی حاصل ہے. DDC چناؤ میں انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس PDP نے اکٹھے مل کر PAGD کے لیے جس طرح سے ووٹ مانگا, اس کے بعد انہیں ابھی انتظار ہے کہ وہ جو نمائندے چن کے آئے ہیں ان کا کوئی ابھی تک کوئی بڑا اجتماع ہوا, انہیں 370-35 سے اور باقی معاملات پر کوئی جانکاری ابھی تک پارٹی زوما نے نہیں دی اور آئندہ کچھ دنوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ جس طرح سے جموں کشمیر کی اسٹیٹ کو ڈاؤن گریڈ کیا گیا, UT بنایا گیا, آغا سید رولہ ایک فرد کی حیثیت سے اور ایک مذہبی رہنما کی حیثیت سے اور ضلع بڑگام کی نمائندگی کرنے کی یا کابینہ میں جموں کشمیر کے گورنمنٹ کی نمائندگی کرنے والے حیثیت سے وہ الیکشن نہیں لڑیں گے. لیکن PAGD کا موقف ہے, یہ ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں, لیکن انہیں اب جس پوزیشن میں جس شدت کے ساتھ وہ بیٹھے اسے آگے بڑھ کر اس پرامن طریقے سے اس مسئلے کو آگے اٹھاتے رہنا ہوگا. اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ PAGD اگر اکٹھے اسمبلی چناؤ میں نظر آتی ہیں تو آغا سید رولہ صاحب کہتے ہیں کہ جو موقف ان کا ہے وہ تھوڑا سا مجھے اور سمجھانے کی کوشش کریں. وہ کمپین کریں گے, وہ ہر جگہ جائیں گے. ضلع بڑگام ایک چھوٹا سا علاقہ ہے, الیکشن میں حصہ لینا نہ لینا ایک الگ بات ہے, لیکن بڑے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے وہ PAGD کے ساتھ اور ان کے موقف کے ساتھ فی الحال کوئی بھی اختلاف نہیں رکھتے ہیں. تو اپنے ساتھی سمیر وانی اور عمران طارق سے اور دیگر ساتھیوں سے, شری نگر ٹیم, دلی ٹیم سے تجمل کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.